Hello and welcome to the channel A Tale Narrator. Thank you so much for your support. Please subscribe, like, share and comment. यहाँ खड़ी क्या कर रही हो अलियाना? अलियाना को टेरेस पर बैठा देखकर इसके पास आता बोला था। ग्रे शर्ट, ब्लैक पैंट पहने, बालों को माथे पर गिराए वो डैशिंग सा लग रहा था। लाइट पिंक शॉर्ट, स्लीवलेस फ्रॉक पहने, वाइट शॉर्ट्स पहने, बालों को खुला छोड़े वो हाथ में स्केच बुक पकड़े कुछ बना रही थी। राज की आवाज़ सुनकर स्केच बुक बंद करती इसकी तरफ मुड़ी थी। क्यों, आपका कोई बिल आ रहा है जो पूछ रहे हैं? या तो मैं एक एक कदम उठाने से पहले आपसे परमिशन ले लिया करूं। हाथ में पेंसिल घुमाती जलाने वाली अंदाज में बोली थी। एक तो इसकी वजह से वो अपने घर वालों से दूर थी, फिर ऊपर से पाँव की चोटों ने रही सही कसर भी पूरी कर दी थी। खड़ी हो पहले, फिर जवाब देता हूँ। इसको हाथ से पकड़कर खड़ा करता बोला था। इसके इतने बुरे लहजे को जैसे वो बर्दाश्त करता था वही जानता था। अगर इसकी जगह कोई और होता तो शायद अब तक ना होता, मगर वो इस पर ज़्यादा सख्ती नहीं करना चाहता था। वो चाहता था वो इसे घुल मिल जाए, फिर वो खुद फैसला करे इसके पास रहने का, मगर वो नहीं जानता था कि ये इतना आसान था। अभी तो इसे कई मुश्किलात देखनी थी, अभी तो इसने और तड़पना से सकना था, फिर जाकर कहीं किस्मत ने कोई बेहतर फैसला करना था। मोहब्बत, इश्क, इसकी मंजिल पाने के लिए वो कई कुर्बानियाँ देनी पड़ती है, और अब तक इसने कुछ कुर्बान नहीं किया था अपना। पहले तो वो इसके पास नहीं थी तो दूरी काबिल बर्दाश्त थी, मगर हासिल करके खो देने का गम तो इसने देखा ही नहीं था। अभी तो इसे कई घुटन राहों से गुजरना था। वो किस्मत के कई फैसलों से अक्सर अनजान अलियाना को स्टाइलिश झूले से उठता खुद बैठता, उसे अपनी गोद में बैठाकर इसके गिर्द अपना हिस्सा तंग कर गया था। ये सब इतना जल्दी हुआ था कि अलियाना बौखला सी गई थी। ये छोड़े, मुझे छोड़े। इसके मजबूत बाहों का हिस्सा खुद से हटाने की कोशिश करती बौखलाई सी बोली थी। खामोश हो जाओ, बिल्कुल खामोश हो जाओ, बस कुछ देर खुद को महसूस करने तो, थक गया हूँ। गिरफ्त सख्त करता इसके बालों में चेहरा छुपाए मखमूर लहजे में बोला था। बोलते हुए इसके लब अलियाना की गर्दन को छू रहे थे, जो दोनों के दिल की धड़कनों को मुंतशिर करने का बास बन रहे थे। राज प्लीज़, इसको कंधे से पकड़कर खुद से दूर करने की तगोदूद करती वो मुश्किल अपनी धड़कनों को नॉर्मल करती बोली थी। दिल मानो कानों में धड़क रहा था। इसे राज का छूना करीब आना बुरा नहीं लगता था, मगर जब वो ये सोचती थी कि कैसे इसने ज़बरदस्ती से पास रखा था, निकाह किया था, सबसे दूर किया था, फिर जो इसके पाँव का हश्र किया था, वो कैसे भूलती सब। इतनी आसानी से तो कुछ भी नहीं भूल सकती थी। तुम्हें मैं कैसा लगता हूँ? रपुंजल गर्दन से चेहरा निकालता एक हाथ से चेहरे पर झूलती कुछ लटों को पकड़कर खींचता एकदम से सवाल दाग गया था। वो सवाल जो इसे काफ़ी दिनों से परेशान किए हुए था, वो सवाल जिसका जवाब वो अच्छे के अलावा नहीं सुन सकता था, ये जानते हुए भी कि जवाब अच्छा वो दे ही नहीं सकती थी। वो सवाल पूछ बैठा था जिसका जवाब अलियाना के पास भी नहीं था, या फिर शायद वो इस सवाल को हल ही नहीं करना चाहती थी। वो सवालों में उलझ कर ही रहना चाहती थी। कैसे भी नहीं लगते, बल्कि कुछ लगते ही नहीं है सिवाय मॉन्स्टर के। इसके यूं अचानक सवाल पूछने पर दिल ने बीट मिस की थी। वो दिल को अक्सर इग्नोर करती इसके कंधे पर सर रखते खफा से लहजे में बोली थी। इसे एक हफ्ते में ही इसकी आदत सी हो गई थी। दिल में कहीं इसे वो अच्छा भी लगता था, मगर वो अच्छाई बुराई के आगे कम, बल्कि बहुत ही कम पड़ जाती थी। मॉन्स्टर, अच्छा ये बताओ कि अगर एक तरफ मैं हूँ और दूसरी तरफ कोई और, तो तुम किसे चुनोगी? इसको सख्ती से सीने में भींचे दूसरे हाथ इसके लंबे सियाह बालों में फेरता अजीब से सुरसुरे लहजे में बोला था। पागल, ये तो बताए कि दूसरा कौन है? मतलब दूसरा ऑप्शन क्लियर तो किया नहीं आपने। यूँ किसी को सड़क से पकड़कर अपने सामने खड़ा करते बोलेंगे तो यकीनन मैं आपको ही चुनूंगी। इसके सीने से सर हटाती दूसरे हाथ से बाल कान के पीछे करती राज के चेहरे की तरफ देखते बोली, जो सब बेखुद सा होता इसी को देखे सुने जा रहा था। तो दूसरा ऑप्शन है तुम्हारी फैमिली, मैं या फैमिली? इसके चेहरे के तासरात देखता बोला था। जाहिर सी बात है मैं। वो सामने जंगल में दरख्तों को देखती बोलती रुकी थी। नज़र इन जंगल की तरफ से हटाए राज की तरफ मुड़ी थी, जो इसके जवाब का बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था। चेहरे के तासरात देखकर वो बेख्तियार ही कहकहा लगाकर
سی کے ایک ہاتھ منہ پر رکھے چہرہ آسمان کی طرف کیے وہ ہنستی چلی گئی تھی۔ وہ اس کو یوں ہنستا شاید پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ وہ جب سے آئی تھی شاید صحیح سے مسکرائی بھی نہیں تھی، اور اب اسے یوں ہنستا دیکھ کر وہ ٹکٹکی باندھے اسی کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے بہت خوبصورت لگ رہی تھی، بڑی بڑی آنکھیں ہنستے ہوئے چھوٹی ہو گئی تھی، ساتھ ہی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ میں جواب نہیں بتاتی، اسی طرح کنفیوز رہے۔ مجھے کیا؟ ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتی کندھے اچکائے بے فکری سے جواب دیا تھا، مگر راج کے عمل پر بے فکری ہوا ہوئی تھی۔ وہ جو کب سے اسے ہنستا دیکھ کر بے خود سا ہو رہا تھا، اچانک ہی اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے قریب کیے وہ اس کے نازک ہونٹوں پر اپنے دہکتے ہونٹ رکھے خود کو سیراب کرنے لگا تھا، مگر تشنگی تھی کہ کم ہونے کے بجائے بڑھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد جب اسے احساس ہوا کہ الیانا مشکل سے سانس لے رہی تھی، وہ نرمی سے اس سے دور ہوا تھا۔ اس کے دور ہوتے ہی گلابی چہرے لیے وہ گہری سانسیں لیے اپنی سانسیں نارمل کر رہی تھی۔ سوری، آئی ایم سو سوری، میں پتہ نہیں چلتا کب بے خود ہو جاتا ہوں۔ میں تمہاری مرضی کے بغیر نہیں چھونا چاہتا۔ اپنی بے خودی کا احساس ہوتے ہی زور سے اپنے سینے میں بھیجے وہ نادم لہجے میں گویا ہوا، اور میں ایسا کبھی نہیں چاہوں گی، تھک کر چھوڑنا پڑے گا مجھے۔ اس کے سینے سے لگے وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوئی تھی۔ وہ ٹیرس پر کھڑا سامنے جنگل کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ آج موسم کافی خوشگوار تھا۔ شام کے وقت پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف جا رہے تھے۔ پرندوں کی خوبصورت آواز کافی تیز تھی، مگر اس کے سوچوں میں خلل نہ ڈال سکی تھی۔ ٹیرس پر موجود کرسی پر بیٹھے وہ ہاتھ میں موبائل پکڑے نینا کی تصویر دیکھتے کسی گہری سوچ میں پڑا تھا۔ بلیک اینڈ ریڈ چیکس والی شرٹ پہنے، بلیک پینٹ پہنے، شانوں تک آتے بال کھلے ہوئے تھے۔ نہ جانے کیوں لگتا ہے کل تم نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ میں جانتا ہوں، تم جانتی ہو کہ کون ہوں میں، کیا ہوں، سب تو جانتی ہو تم، مگر میں نہیں چاہتا تھا کہ تم مجھے دیکھو۔ نہ جانے کیا سوچتی ہوگی میرے بارے میں، کیا سوچتی ہوگی۔ فوٹو کو زوم کیے وہ اس کی فوٹو دیکھتا بولا تھا جیسے وہ سامنے ہو۔ کیا محسوس کرتی ہو میرے لیے، کرتی بھی ہو کہ نہیں۔ موبائل پر گرفت مضبوط کرتا کرسی سے ٹیک لگا گیا تھا۔ گرین آنکھیں لہو برسانے کو تیار تھی۔ وہ کل رات سے سو نہیں سکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے راجر کو دیکھ لیا ہوگا، مگر پھر بھی وہ چاہ رہا تھا کہ شاید نہ دیکھا ہو۔ رات سے ایک ہی بات سوچے دماغ خراب سا ہو گیا تھا۔ تم تو شاید 5 سال پہلے ہی میرے دل میں بیٹھ گئی تھی، مگر میں نے قبول نہیں کیا۔ ہمیشہ چاہا کہ تم کبھی واپس نہ ملو، کبھی تمہارا میرا سامنا نہ ہو، یا پھر کاش میں تمہیں نہ پہچان پاتا، کاش میں اپنی یادداشت کھو دیتا، مگر میں تو تمہیں دیکھتے ہی تمہاری خوشبو سے پہچان گیا تھا۔ مگر حیرت ہے، کہیں میرا ایک دفعہ قتل کرنے کے باوجود مجھے نہ پہچان پائی۔ ابھی بھی نہ پہچانتی ہوتی اگر تمہاری دوست تمہیں نہ بتاتی۔ آسمان کی طرف دیکھتے وہ دل میں ہی نینا سے مخاطب تھا۔ وہ وائٹ پاؤں کو چھوتے لانگ سلیو لیس فراک، بلو جینز پہنے، بالوں کو کھلا چھوڑے، ایک ہاتھ میں اپنے سینڈل پکڑے سمندر کے کنارے چل رہی تھی۔ ہوا سے بال اڑ رہے تھے جنہیں پیچھے کرنے کی کوشش نہیں کی گئی تھی۔ شام کا وقت، ڈھونڈتے سورج کا منظر، امبر پر اڑتے پرندے، لہروں کا شور، اس سے اتنا خوبصورت مکمل منظر بھی خوش نہیں کر سکا تھا۔ تم وہ کیوں ہو راجر جو تم ہو؟ تم ایک نارمل، ایک اچھے انسان کیوں نہیں ہو؟ کاش تم ایک کرمنل نہ ہوتے، یا پھر کاش میں تمہارے متضاد نہ ہوتی، یا کاش ہم ملتے ہی نہ۔ اگر ملتے تو پھر کاش ہم ایک کرمنل اور ایک ایجنٹ کے طور پر ہی ملتے۔ میں اپنا کام کرتی، تم اپنا، پھر بے شک ہار جیت کسی کی بھی ہو جاتی، مگر یہ دل کہاں، کب، کیسے، کیوں کام کر گیا، کیوں بازی لے گیا؟ اب ہماری ہار شاید محبت کی ہار ہوگی۔ تم ہار گئے تو میں جیت کر بھی ہار جاؤں گی، اور اگر تم جیت گئے تو میں پھر بھی ہار جاؤں گی۔ اور سوچتے سوچتے کافی آگے لہروں تک آ گئی تھی۔ دماغ سوچوں سے پھٹ رہا تھا۔ کل رات سے وہ بھی سو نہیں سکی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کیا ہونا تھا۔ وہ پریشان تھی۔ بہت اچھی لگتی ہو مجھے، راجر کی بھاری گمبھیر آواز اسے دور کہیں سے سنائی دی تھی۔ وہ پیچھے مڑی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح چاروں طرف دیکھ رہی تھی، مگر وہاں کہیں راجر نہیں تھا۔ بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے وہ واپسی کے لیے بڑھی تھی۔ کیا تم سچ میں مجھے چاہنے لگے ہو، یا تم مجھے جاننے لگے ہو؟ میں کس سے وفا کروں؟ تم سے وفا کی تو ملک سے بے وفائی کرنی پڑے گی، ملک سے وفا کی تو تم سے
تو تم سے دستبردار ہونا پڑے گا. میرے لیے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. وہ ڈوبتے سورج کو دیکھتی خود سے ہی بڑبڑائی تھی. دونوں الگ الگ کشمکش میں مبتلا تھے. فیصلہ کوئی اٹل فیصلہ کر نہیں سک رہا تھا. اپنی سوچوں میں گم وہ اپنے ہی پلان بنا رہے تھے، الگ الگ، ایک دوسرے کے سے اکثر مختلف، مگر ان سے پہلے قسمت فیصلہ لے کر مہر لگا چکی تھی. اب انہیں کٹ پتلی کی طرح رہنا تھا، بڑھنا تھا. نہ جانے محبت کا انجام کیا ہونا تھا. فرض اور محبت میں سے کسی ایک نے جیتنا تھا، ایک نے ہارنا تھا، اور ایک ہاروں سے کئی ہاریں جڑ گئی تھی. اندھیرا گہرا ہو رہا تھا. پرندوں کا شور اب قدرے کم ہو گیا تھا. وہ ساری سوچوں کو جھٹکتی اپنی گاڑی کی طرف بڑھی تھی. روجر موبائل بند کرتا، پاکٹ میں ڈالتا، ایک نظر سورج کی آخری کچھ کرنوں پر آخری نظر ڈالتا کمرے کی طرف بڑھا تھا. ہماری آنکھیں تجھے دیکھنے کی عجلت میں بہت سے خاص مناظر کو چھوڑ گئے. لیزا اٹھو، ٹائم دیکھو. لیزے کے اوپر سے کمفرٹر ہٹاتے وائز نے سنجیدہ آواز میں کہا. کیا ہے، آپ جائیں، میں نہیں اٹھ رہی. وہ جو کچھ دیر پہلے یونی سے آ کر سوئی تھی اب وائس کے جگانے پر سخت بدمزہ ہوئی تھی. کمفرٹر دوبارہ خود پر سیٹ کرتی بولی. آرام سے سننے والوں میں تمہارا شمار ہوتا ہی کب ہے؟ آرام سے سننے والوں میں تمہارا شمار ہوتا ہی کب ہے؟ کمفرٹر سمیٹ اسے اٹھا کر کھڑا کرتے تپے ہوئے لہجے میں کہا. 2 دن میں ہی اس نے تارے دکھائے تھے. جتنی معصوم لگتی تھی اتنی وہ تھی نہیں. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ نیند سے جھولتے اس کا بازو پکڑتے مندی مندی آنکھیں کھولتے ہوئے کہا. علیزے، جلدی سے فریش ہو کر باہر آؤ، ورنہ یہ نیک کام بھی میں خود کروں گا. اس کو جھنجھوڑتے ہوئے دانت پیس کر بولا، جو اب اسے تیش دلا رہی تھی. اس کی سخت آواز پر نیند بھگ سے اڑی تھی. ایک نظر اسے دیکھتے آنکھیں ملتے ہوئے برے برے منہ بناتی واش روم کی طرف بڑھی تھی، مگر جانے سے پہلے کمفرٹر خود سے اتار کر پھینکا تھا، جو اب بری طرح زمین پر پڑا کمرے کے پہلے سے بگڑے ہوئے حال میں کچھ اور اضافہ کر گیا تھا. وائز نے حلق تر کرتے پھٹی پھٹی آنکھوں سے کمرے کا جائزہ لیا تھا، جس کا حال دیکھنے لائق نہیں رہا تھا. یونی سے آنے کے بعد علیزے کمرے میں آ گئی تھی، جبکہ وائز دوسرے روم میں بیٹھا اپنا آفس ورک کر رہا تھا، اور اب کمرہ سارا بکھرا ہوا تھا. غصے سے دانت پیستا وہ خود ہی جلدی جلدی چیزیں سمیٹ کر باہر نکل گیا. وائٹ جینس پر سلیو لیس فراک نما اسٹائلش شرٹ پہنے وہ باہر نکلی. کمرے کو دیکھ کر ایک پل تو حیران ہوئی، مگر وہ بھی کمرے سے نکل کر باہر آ گئی، جہاں سامنے ہی وہ اوپن کچن میں وائز نظر آ گیا تھا. وائٹ ہوڈی، بلیک جینس، بالوں کو بے ترتیبی سے ماتھے پر بکھرے وہ کٹنگ بورڈ پر کچھ کاٹ رہا تھا. علیزے کچھ دیر اسے دیکھتی رہی. وہ بھرپور وجاہت کا شاہکار تھا. ادھر آ کر میرے ساتھ کام کرو، ڈنر کرنا ہے تو. وائس کافی دیر تو اگنور کرتا رہا اسے. وہ جانتا تھا وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی. دل تو اندر ہی اندر خوش ہوا، مگر عادت سے مجبور وہ سخت لہجے میں بولا. ایک نظر اس پر ڈالی بھی نہیں تھی، اور یہی بات علیزے کو تپا گئی تھی. اوپر سے کام کرنا، وہ بلا کی کام چور، جس کی کچھ جھلکیں تو وہ دکھا چکی تھی وائس کو. ویسے پچھلے جنم میں آپ شیف تھے یا پھر کوئی صفائی کرنے والے؟ وہ لاؤنج عبور کرتی کچن میں آ کر وائس کے قریب ہی کھڑے ہوتے اس کی انگلیوں سے مہارت سے کٹنگ بورڈ پر چلتے دیکھ کر وہ بولی. تم چپ ہو کر آٹا گوندو. اس بات پر بے ساختہ امڑ آنے والے غصے کو ضبط کرتا ایک نظر علیزے پر ڈالتا بولا تھا. وہ نظریں اس کی نظریں اس پر جم سی گئی تھی. یلو کلر میں اس کی صاف رنگت کھل سی گئی تھی. لمبے بال کھلے چہرے پر دنیا جہاں کی معصومیت سجائے وہ نیچے دیکھ رہی تھی. وائس کا جواب سن کر اس نے نظریں اٹھائی تھی. دونوں کی نگاہوں کا تصادم ہوا تھا. دھڑکنیں الگ ہی لے پر دھڑکنے لگی تھی. وہ اس کی جذبات لٹاتی نگاہوں سے بچنے کے لیے اس کے پاس سے گزر گئی تھی. وائس جیسے ہوش میں آیا تھا. تسلسم ٹوٹ گیا تھا جو اسے ذرا پسند نہیں آیا. وہ چھری پکڑے ہی پیچھے مڑا، جہاں علیزے اب تھالی میں آٹا نکال رہی تھی. آٹا نکال لینے کے بعد وہ جگ میں پانی بھرے اب آٹا گوندنے لگی تھی.
گال لال سے ہوئے تھے جو دور سے بھی دیکھ سک رہا تھا۔ کچھ لمحے یوں ہی سرک گئے تھے، وہ سر جھٹکتا واپس مڑا تھا۔ وہ چکن بنانا چاہ رہا تھا۔ اب پیاز، ٹماٹر، باقی ضرورت کی چیزیں کاٹنے کے بعد وہ کوکنگ پین چولہے پر رکھ کر آئل ڈالتے اور پیاز ڈالتا، اب اسے فرائی کرنے لگا تھا۔ مگر کچھ کمی محسوس کر رہا تھا۔ علیزے ہو اور خاموشی۔ وہ کچھ حیران ہوتا پیچھے مڑا، اس کی آنکھیں پھیل گئی تھی۔ اسے اب پتہ چلا کہ خاموشی تھی کیوں۔ علیزے جو آٹا گوندنے لگی تھی، مگر وہ حیرت سے آٹا دیکھ رہی تھی جو پانی پانی ہوا، اس کے کپڑوں پر بھی لگ گیا تھا۔ وہ پیچھے دونوں ہاتھ اٹھائے، معصوم شکل بنائے پیچھے مڑی جہاں وہ بڑے مزے سے ٹماٹر اور چکن ڈالتا انہیں فرائی کرنے لگا تھا۔ کچھ دیر تو وہ اسے دیکھتا رہا، پھر یہ سوچ کر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا کہ میڈم نے اب کیا کرنا ہے۔ وائز اس کے پیچھے کھڑے ہوتے کپ کپاتے لہجے میں سے پکارا تھا۔ پین میں چمچ چلاتا ہاتھ ساکت ہوا تو وہ بہت کم اسے اس کے نام سے پکارتی تھی، اور جب پکارتی تو وہ کھو جاتا تھا۔ وہ اب بھی ساکت ہو گیا تھا۔ اسے یوں ہی خاموش دیکھ کر اس نے آٹے والا ہاتھ ہی اس کے کندھے پر رکھے اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ وائز پیچھے مڑا تھا۔ اس کے مڑنے سے علیزے کا آٹے میں ڈوبا ہاتھ اس کے ساتھ ہی گھومتا اب آگے آ گیا تھا۔ ایک نظر اپنے کندھے پر اس کا ہاتھ دیکھا، پھر علیزے کی طرف دیکھا جو بڑی بڑی آنکھوں میں نمکین پانی جمع کیے آٹے کو دیکھ رہی تھی۔ چہرے پر بھی آٹا لگا ہوا تھا، ساتھ ہی نچلا ہونٹ بار بار باہر آ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اس کا ہاتھ کلائی سے پکڑتے ہٹاتے اس کی آنکھوں میں جمع نمی کو دیکھتے نرم لہجے میں گویا ہوا، وہ آٹا خراب ہو گیا، اور میرے کپڑے بھی، اور میرے ہاتھ بھی۔ پہلے آٹے اور پھر اپنے کپڑوں اور ہاتھ منہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بس رونے کی کمی رہ گئی تھی۔ جاؤ تم چینج کر لو، میں خود ہی دیکھ لیتا ہوں باقی۔ اس کے گال سے آٹا صاف کرتا نرم لہجے میں کہا۔ علیزے اس کے ہاتھ سے کلائی نکالتے رونی شکل بنائے باہر نکلی تھی۔ شکل تو وائس کی بھی رونے والی بن گئی۔ کچن کی حالت دیکھتے ہوئے، کوئی ایسا پل بھی ہوا کرے، میں کہوں تو بس وہ سنا کرے، میری فرصتیں، میرے مشغلے سبھی اپنے نام کیا کرے۔ کوئی بات ہو کسی شام کی، کوئی ذکر ہو کسی رات کا، جو سنانے بیٹھوں اسے کبھی، وہ سنے تو سن کے ہنسا کرے۔ جو میں کہوں چلو اس نگر جہاں جگنوؤں کا ہجوم ہو، وہ پلٹ کے دیکھے میری طرف اور مجھ کو پاگل کہا کرے، کوئی ایک پل تو میرا ہوا کرے۔ یہ ایک بہت بڑا سا میدان تھا جو لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ آج ہولی ڈے تھا، سبھی ہولی کھیلنے میں مصروف تھے۔ کافی لوگ ہاتھوں میں رنگوں میں پلیٹس پکڑے ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ کچھ کلر واٹر پسٹل سے ایک دوسرے کو کلرڈ پانی سے گیلا کر رہے تھے۔ تقریباً سبھی سفید رنگ کے کپڑوں میں ملبوس تھے۔ فضا میں بھی رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ ہیر نے لوگوں کے ہجوم سے خود کو نکالتے آگے بڑھی تھی۔ کلرفل سلیو لیس شارٹ بلاؤزر پہنے، ساتھ سفید لہنگا پہنے، بالوں کو کھلا چھوڑے، ہلکا سا میک اپ کیے، نفیس جیولری سیٹ پہنے، ملٹی کلر کی ہی ہائی ہیل پہنے وہ کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ عائش لوگوں کو ڈھونڈ رہی تھی، نہ جانے کدھر گم ہو گئے تھے۔ ممبئی میں تھے، آج ہولی ڈے تھا۔ اسے ہولی کھیلنا پسند تو نہیں تھا کیونکہ اس میں کپڑے خراب ہو جاتے تھے، مگر اس کے باوجود بھی وہ کئی دفعہ ہولی کھیل چکی تھی۔ کل رات سے وہ ڈسٹرب بھی بہت تھی کارلوس کی وجہ سے۔ اسے ایسا لگا تھا کہ کارلوس اسے جانتا تھا۔ اسے اس بات کا ڈر بھی تھا، راج اور راجر سے بات کرنی تھی، مگر کل کافی رات ہو گئی تھی اس لیے وہ بات نہیں کر سکی، اور آج صبح ہی تیار ہو کر وہ باہر آ گئی تھی۔ راکیل تو اس کے ساتھ تھی۔ عائش اور کناٹ کو اس نے رات سے نہیں دیکھا تھا۔ اب وہ پورے گراؤنڈ میں ان تینوں کو ڈھونڈ رہی تھی جو فون بھی نہیں اٹھا رہے تھے، مگر پھر اس کی تلاش جلد ہی ختم ہو گئی۔ اس سے سامنے ہی کناٹ اور راکیل نظر آئے، جنہیں پہچاننے میں اسے مشکل ہوئی تھی، جو مختلف رنگوں میں نہائے اب اور بھی کلر پھینک رہے تھے ایک دوسرے پر۔ راکیل نے ہیر کی طرح کا ہی لہنگا پہنا ہوا تھا، بس اس کا بلاؤزر اورنج کلر کا تھا۔ کناٹ نے بھی وائٹ شرٹ اور وائٹ ہی جینز پہنی ہوئی تھی۔ وہ الگ بات تھی کہ اب وہ وائٹ نہیں رہی تھی، دونوں کے ہی وائٹ ڈریس اب مختلف کلرز میں بدل گئے تھے۔ ہیر نے بے اختیار اپنے ڈریس کو دیکھا تھا جس پر بھی رنگوں کے کچھ نشان تھے۔ لوگوں کے ہجوم میں ہی
اس پر بھی کچھ گر ہی گئے تھے۔ ڈریس سے نظر اٹھاتے ہیر آگے بڑھی تھی۔ ہائے، اس نے روکیل کے پاس پہنچ کر ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا۔ ارے ہیر، کدھر تھی تم؟ مل ہی نہیں رہی تھی، اور یہ تم نے ہولی نہیں کھیلنی؟ روکیل کناٹ کو پیچھے دھکا دیتے ہیر کے پاس آتی اس کے کافی بہتر ڈریس کو دیکھتے ہوئے بولی، ساتھ ہی پاس پڑی رنگوں کی پلیٹ اٹھائی تھی۔ نہیں روکیل پلیز، اس کا ارادہ بھانپتے وہ چلاتی ہوئی بھاگی تھی، مگر روکیل کی پھینکی گئی پلیٹ سے رنگ اسے اپنے بیک پر گرتے محسوس ہوئے تھے۔ اس نے کچھ دور جاتے رک کر خود کا جائزہ لیا۔ اس کی بیک برینہ کمر بال رنگوں میں نہا گئے تھے، وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں روکیل اب کسی اور کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ بالٹی پکڑے وہ تعصب سے سر ہلاتی مڑی تھی جہاں سامنے ہی عائش کھڑا کسی سے بات کر رہا تھا۔ عائش جو کچھ دیر پہلے ہی روکیل کناٹ کو چھوڑ کر ہیر کو ڈھونڈنے گیا تھا، مگر وہ تو اس سے بھی ملی، مگر ادھر ہی جاننے والا دوست ورن ملا تھا، جو 2 سال پہلے یونی میں سیمسٹر کے لاسٹ میں اس کا دوست بن گیا تھا۔ وہ مل گیا، وہ کھڑا اس سے بات کر رہا تھا جب سامنے ہی اسے خود کی طرف دیکھتی ہیر نظر آئی۔ عائش کے اسے دیکھتے ہی ہیر نے نظریں پھیری تھی، مگر عائش کی نگاہیں تھم گئی تھی اس کے قیامت خیز سراپے پر۔ وہ بلا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایک ٹک وہ اسے دیکھے جا رہا تھا۔ ہیلو، کہاں گم ہو گئے؟ ورن نے اس کا کندھا ہلاتے ہوئے کہا۔ وائٹ کرتا سوٹ میں وہ کوئی ہندو تھا، کالی سی آنکھیں، بھورے بال، غیر معمولی نقوش، کثرتی جسم، وہ بھی کافی ہینڈسم تھا۔ ورن کے پکارتے وہ ہوش میں آتا، اسے ایکسکیوز کرتا، ہیر کی طرف بڑھا جو اسے اپنے پاس آتا دیکھ کر دوسری طرف بڑھی تھی۔ ورن کی تیز نگاہوں نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ ارے آج تو بڑے لوگ آئے ہیں، کیا بات ہے؟ صبح سے کہاں چھپی ہوئی تھی؟ عائش نے اس کے سامنے آ کر اس کا رستہ روکتے ہوئے دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ خود بھی سفید شرٹ پینٹ پہنے ہوئے تھا، رنگوں سے ابھی تک وہ بھی محفوظ تھا۔ اف، میرا سر نہ کھاؤ، ہٹو آگے سے۔ ہیر اسے اپنے پاس دیکھ کر جی بھر کر بدمزہ ہوتی بولی۔ موڈ تو پہلے ہی روکیل کی وجہ سے خراب ہو گیا تھا، ایسے کیسے ہٹ جاؤں؟ ابھی تو جا کر ہاتھ آئی ہو، وہ بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا۔ ہیر غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر اپنے پاس ہی پڑی مختلف رنگوں سے بھری تھالی پر گئی۔ اس کے دلکش چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی تھی، ہمیشہ کی طرح عائش کھو گیا تھا اس مسکراہٹ میں۔ وہ مسکراتے ہوئے اور بھی حسین لگتی تھی۔ نکشڑی، یہ ہوش میں تب آیا تھا جب ہیر نے رنگوں سے بھری تھالی اس کے سر پر الٹی تھی۔ وہ مختلف رنگوں میں نہا گیا تھا۔ ہاں او مائی گاڈ ڈفر، تم تو اب ڈفر بھی نہیں لگ رہے، یہ تم اب کوئی اور ہی مخلوق ہی لگ رہے ہو۔ وہ اسے ایسے دیکھ کر لوٹ پوٹ ہو گئی تھی، اس کا چہرہ رنگوں کی وجہ سے چھپ سا گیا تھا۔ تمہیں اب میں چھوڑوں گا نہیں۔ اس نے دوسری تھالی اٹھانی چاہی، مگر ہیر نے فٹ اسے ہاتھ مار کر گرا دیا تھا۔ ایسے تو پر ایسے ہی صحیح۔ عائش نے آگے بڑھ کر اسے کمر سے پکڑ کر خود کے فولادی وجود سے لگایا تھا۔ ہے یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو۔ ہیر نے اسے پیچھے کرنا چاہا، مگر وہ 1 انچ بھی نہیں ہلا تھا۔ اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کرتا، اپنا گال اس کے گال سے مس کیا تھا، پھر دوسری طرف بھی یہی کیا، مگر شاید دل بھرا نہیں تھا۔ تبھی ایک ہاتھ اس کے بالوں میں ڈال کر چہرہ اوپر کیا تھا، اب اس کی گردن پر اپنا چہرہ سہلا رہا تھا۔ دونوں کا دل الگ ہی زاویے پر دوڑ رہا تھا۔ ہیر نے آنکھیں میچ لی تھی، دل کانوں میں دھڑک رہا تھا۔ ہیپی ہولی، وہ اس کو چھوڑتا پیچھے ہوا تھا۔ ہیر کے چہرے پر بھی اب مختلف رنگ لگ گئے تھے۔ چیپ ڈفر، گھٹیا انسان، مرو ادھر۔ وہ ایک دم اپنی ٹون میں واپس آئی تھی، دل اب بھی کانوں میں دھڑک رہا تھا۔ وہ واپس پلٹی تھی، مگر کلائی عائش کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے اسے واپس اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ تیار نہیں تھی، تبھی اس کے چوڑے سینے سے لگی تھی۔ کچھ بھول رہی ہو؟ وہ اس کے چہرے کے پاس اپنا چہرہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ کیا بھول رہی ہوں میں؟ پیچھے تو ہٹو۔ ہیر نے اسے پیچھے کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ کچھ دن پہلے تم مجھ سے ڈانس کمپٹیشن ہار گئی، اور تم نے کہا تھا اگر ہار گئی تو وہ کرو گی جو میں کہوں گا، اور میں نے تمہیں آدھی دنیا کے سامنے ہرایا۔ اب تمہیں میری بات ماننی پڑے گی۔ ہیر ڈارلنگ، اسے اور خود سے قریب
تر کرتا بوجھل آواز میں، اس کے کان کے پاس سرگوشی نما کہتا، اس کے کان کی لو کو اپنے ہونٹوں سے چھوا تھا۔ آنکھیں اس کی قربت سے خمار آلود ہوئی تھی، آواز بھی بھاری ہو گئی تھی۔ میں کچھ نہیں مان رہی ہوں، بلکہ بولو کیا مانوں، اور گم کرو اپنی یہ شکل۔ پہلے تو اس نے مکرنا چاہا، مگر پھر یہ سوچ کر کہ وہ اسی طرح چپکا رہے گا مان ہی گئی۔ زیادہ بڑی بات نہیں ہے، بس تمہیں ہمارا بینڈ جوائن کرنا ہوگا۔ اب کے بعد ہم ایک ٹیم میں ہوں گے، سنگنگ ہو یا ڈانسنگ، ہماری ایک ہی ٹیم ہوگی۔ ہم ایک دوسرے سے مقابلہ نہیں کریں گے، بلکہ دوسروں سے کر کے انہیں ہرائیں گے۔ یقین مانو تم ورلڈ فیمس سنگر اور ڈانسر بن سکو گی، اور اگر ایسا نہ کیا تو آگے بہت سے کمپٹیشن ہوں گے تمہارے میرے ساتھ، سارے ہرا دوں گا تمہیں میں۔ پھر جو آج کل ونر کہلاتی جاتی ہے وہ لوزر ہو جائے گی۔ وہ بنا اس کے تاثیر دیکھے بولے جا رہا تھا، کمر چھوڑ دی تھی، اب سامنے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، ہاں اور تمہیں کیوں لگا میں یہ بیوقوفی کروں گی؟ مجھے جیتنے کے لیے تمہارے بینڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ خوش فہمی ختم کر دو کہ ہیر مرزا تمہارے انڈر ہو سکے گی۔ اور جہاں تک بات ہے مجھے ہرا کر لوزر بنانے کی، تو ایک کمپٹیشن جیتے ہو بائے لک، زیادہ ہوا میں مت اڑو۔ مجھے ہیر مرزا کو کہیں کوئی نہیں ہرا سکتا، نہ کوئی جیتنے سے روک سکتا ہے۔ وہ غرور سے بولی، رکی نہیں تھی، ایک تمسخر بھری مسکراہٹ اس کی طرف اچھال کر آگے بڑھ گئی تھی۔ نہیں ڈارلنگ، آنا تو تمہیں ہوگا میرے پاس، سب چھوڑ کر میرے لیے۔ دیکھتا ہوں کیسے نہیں آتی، کیونکہ جو میرا ہے وہ بس میرا ہے، اپنا بھی نہیں۔ اس کی پشت کو دیکھتا جنونی انداز میں بولا تھا۔ واقعے کے بعد وہ کافی جنونی ہو گیا تھا، ایک انجانا سا خوف تھا کہ کہیں ہیر سچ میں اس سے جدا نہ ہو جائے۔ بھوری آنکھیں غصے سے لال ہو گئی تھی، ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے، دل تو کر رہا تھا ابھی جا کر دماغ ٹھکانے لگا دے، مگر وہ خاموش تھا۔ ایک سمندر ہے جو میرے قابو میں ہے، اور ایک قطرہ ہے جو مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا۔ ایک عمر ہے جو بتانی ہے اس کے بغیر، اور ایک لمحہ ہے جو مجھ سے گزارا نہیں جاتا۔